बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, कल रात को इमरान खान साहब की बहनें जो कि अडयाला जेल के बाहर मौजूद थीं, उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ और ज़ाहिर है कि ये एक ऐसी गैर मुतवक्की बात थी, या जिसे कहना चाहिए काबिल मज़म्मत बात थी, कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया है। कल उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी बहनों की, और वो बाहर ही मौजूद थी। हुकूमत कह चुकी कि हम मुलाकात नहीं करने देंगे, लेकिन उसके बाद ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है, इसके ऊपर यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने गम और गुस्से का इजहार किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने आज बातचीत की सुबह, और उन्होंने क्या कहा है वो ज़रा सुनिएगा। खान की बहन बेटी थी, वाटर कैनन उस तरफ जाना नहीं चाहिए था। ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर ऐसा ही होगा कि किसी के हाथ के कंट्रोल में नहीं होगा। हम माइनस हो गए तो ये भी नहीं रहे। इनफ इज इनफ। मैं आपको कह रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जितना मैं जानता हूँ, अगर ये हालात रहे तो आपको महीने में भी हालात आपके हाथ से स्पीकर साहब के रोल से हमेशा से मोतरफ रहा। सम टाइम एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप लेने पड़ता। इख्तियार सब कुछ अचकज़ै साहब के पास है, अल्लामा राजा नासिर साहब के पास, या मैंने उनसे भी कुछ गुजारिशात की, अब मैं नहीं बता सकता। हालात को नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ स्टेप लेने जरूरी है। बैरिस्टर गौहर साहब ने इस ख़तरे का इजहार किया है कि जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, इससे चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। -1 नहीं होगा, या तो माइनस ऑल होगा, या -1 जो है वो नहीं हो सकता। दूसरी जानिब अगर आप देखिए तो ये जो सूरत हाल है, इसके अंदर अब कशीदगी बढ़ती नज़र आती है, महाजराई बढ़ती नज़र आ रही है। अब से थोड़ी देर पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने भी एक ट्वीट किया है, यानी एक्स के ऊपर अपनी पोस्ट की है, और उसके अंदर भी उन्होंने गवर्नर राज के हवाले से बातचीत की है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के कारकर्दगी और उनके जो मामला दहशतगर्दी के हवाले से उनके ऊपर उन्होंने बात की। मगर इससे पहले आज बिलावल भुट्टो साहब ने लाहौर में बातचीत की है, और उन्होंने भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मामलात हैं उनको उन्होंने दरगुजर नहीं किया, और ये भी कहा है कि अगर इसी तरह की सूरत हाल रही तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो इसकी हिमायत नहीं करेंगे। क्या कहा है बिलावल भुट्टो साहब ने? पीटीआई के एक्शंस ऐसे हैं, पीटीआई के अपने चॉइसेस ऐसे हैं, जिसके नतीजे में शायद कोई गवर्नर राज लग जाए, शायद कोई पाबंदी लग जाए। अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय वो दहशतगर्दों के सहूलतकार बन जाएंगे, तो फिर गवर्नर राज इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल ऑब्लिगेशन के हुकूमत या दूसरी जमातों को मजबूर करके इस कदम को उठाना पड़ेगा। मैं फिर से वाज़ेह करना चाहूँगा, अभी वो मेरा मुतालबा नहीं है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा नहीं है। कभी नहीं चाहते कि ऐसे हालात बने कि सियासी जमातों को या सियासी जो वॉइसेस है उन पे पाबंदी लगे। यही नहीं, आज मुशीरे वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, जिसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी के मामलात के ऊपर काफ़ी संजीदा गुफ्तगू की, और साथ साथ इमरान खान साहब की जेल मुंतकिली के हवाले से भी बात की। इस पर असद कैसर साहब भी बात करते दिखाई दिए। क्या होगा, क्या हुकूमत के पास जो है वो मामलात कंट्रोल में उनके नहीं रहे, क्या हुकूमत बातचीत नहीं करना चाहती? इसी तरह से अगर देखा जाए तो अपोजिशन की जमातें भी एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आती हैं, खड़ी होती नज़र आती हैं, और ख़ास करके जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब के गफूर हैदरी साहब ने भी आज बात की, और ये कहा कि मुत्तहिदा या अपोजिशन के तौर पे उनकी जमात जो है वो तहरीक चलाने के लिए तैयार है। ये भी आपको बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की दावत दे दी है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उधर जाएगी, उनकी तरफ देखेगी, और क्या एक मुत्तहिदा महाज अपोजिशन का आ सकता है? गो के असम्बली के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की एक वाज़ेह सादा अक्सरियत मौजूद है, लेकिन 28वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी क्या उनकी सपोर्ट करेगी? कल बिलावल भुट्टो साहब ने इसको मुस्तरद किया, और ये कहा कि किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं समझती कि ऐसी सूरत है कि 28वीं तरमीम की तरफ बढ़ा जाए। क्या हो सकता है, क्या होने जा रहा है, और क्या होगा, इन सारे मामलात के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब शफकत अब्बास अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ है जनाब इख्तियार वली खान साहब, मुशीर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। बहुत शुक्रिया। जनाब शेर अफजल मरवत साहब थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे स्टूडियो से, उनसे भी बात करेंगे। तो सबसे पहले इख्तियार वली खान साहब, आपने चूँकि जेल मुंतकिली की भी बात की, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भी बात की, पहले तो ये बताइए कि क्या इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो रात को वाटर कैनन इस्तेमाल हुआ है, ये होना चाहिए था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अस्मा शिराजी बहन। देखें, मुझे हम यहाँ पर बैठकर इमरान खान की बहनों के हुकूक की तो बात करते हैं, आज ह्यूमन राइट्स का दिन भी है, लेकिन उस अडियाला रोड पर और
उस विसिनिटी में जितने लोग रहते हैं, क्या उनके कोई राइट्स हैं? उन घरों में कोई माएँ बहनें रहती हैं, कोई बेटियां रहती हैं, उन्होंने स्कूल जाना होता है, वापस आना होता है, लोग मसाजिद में जाते हैं, उन्होंने वापस आना होता है, मदरसे से वापस आते हैं, मरीजों ने अस्पताल जाना होता है, एम्बुलेंस गुजरनी होती है। नहीं, वहाँ तो बहुत आइसोलेशन में है अडयाला जेल के इर्द गिर्द, इतनी आबादी नहीं है जितनी वो जो रोड है बहन, आप कभी उस पे जाएं, आपको लोकल उसका पता चल जाएगा। लेकिन वहाँ के लोगों की तो जिंदगी अजीरन हो गई है। अडयाला रोड पे रहने वाले बसने वाले लोग कहते हैं कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है, हर हफ्ते क्यों होता है। वहाँ से मतलब अगर हम डेमोक्रेटिक सर्कल में देख के चीज़ों को उसको उस पे राय में ले लें, एहतजाज का मतलब तो ये होता है कि अगर आपने रोड भी बंद करनी है तो आप आ जाएं, रोड भी बंद करें, अपना मैसेज जो है वो ईवान इक़्तिदार तक पहुंचाएं, मीडिया से बात करें, नारे लगाएं और चले जाएं। बट व्हाट डज इट मीन कि रात के 1:30 और 2-2 बजे तक आप सड़क बंद करके बैठे हैं, आप क्या करना चाहते हैं? और दूसरी बात यह है कि मेरे ख्याल में किसी को लाठी नहीं मारी गई, किसी को जूता नहीं मारा। तो वो जो खबरें चल रही हैं कि अलीमा खान साहिबा के और नौरीन खान साहिबा के ऊपर पानी का वो पूरा टैंक खाली किया गया है, जो विजुअल्स चल रहे हैं, वो दुरुस्त है? टैंक शैंक तो नहीं खाली हुआ है, कि वो टैंकर जो पानी बरसा रहा था, वो पानी कुछ लोग जख्मी भी हुए शायद खटक साहब। डेफिनेटली पानी तो इसीलिए फेंका जाता है कि ये पीसफुली डिस्पर्स हो जाए, किसी को चोट ना आए, कोई जख्मी ना हो, किसी को तकलीफ भी ना हो, और ये सिचुएशन जो है ये डिफ्यूज भी हो। खवातीन पे भी दिसंबर की ठिठुरती रातों में मुझे मैं फिर कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि यू प्रोवोक, आप चीज़ों को उस नहज पर ले जाना चाहते हैं। देखिए, हरकत ऐसी है कि आप चाहते ये हैं कि कोई तसादम हो जाए। हुकूमत तसादम से बचने के लिए उन्होंने लाठी चार्ज नहीं किया, ये इट्स अ मैटर ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। उन्होंने लाठी चार्ज नहीं किया, उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग नहीं की, किसी को जूता नहीं मारा, किसी को पत्थर नहीं मारा। उसके बावजूद अगर पानी से ही उनको पीसफुली डिस्पर्स किया जाता है तो इसमें बुराई भी नहीं है। और रात के 2 बजे आप करना क्या चाहते हैं, बताइए? करना क्या? रात के 2 बजे था तो आप उनको बैठने देते वहां पे सारी रात? वो अगले दिन सुबह उठ के खुद ही घरों को चले जाते, या नहीं भी जाते तो आप कह रहे हैं कि वो वहां पे बैठे हुए थे? और तजवीज मैंने ले ली, अगले हफ्ते आने दें, इंशाल्लाह फिर ऐसे ही कर। नहीं, तजवीज का क्या मतलब है? आई मीन, आपको अगर ये मतलब आप ना पानी फेंकते उनके ऊपर? नहीं, देखें, ये आप कहते थे मरियम नवाज साहिबा को हम, जब वो उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती थी उनके बच्चों के साथ, और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, और वो कहते थे कि जी आप बात करेंगी तो आपसे फिर बच्चों की मुलाकात नहीं ली जाएगी, आपको याद है? तो फिर आपकी हुकूमत क्या कर रही है? मैं आपको बताता हूँ। मरियम नवाज के और इमरान खान के केस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कैसे फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। आप खुद पॉलिटिकल वर्कर हैं। यस, बहुत फ़र्क है। मरियम नवाज के खिलाफ फैसला आने से पहले शौकत अजीज सिद्दीकी साहब को कॉलिंग की गई थी जस्टिस को कि इन बाप बेटी दोनों को डिस्क्वालीफाई कर दें। नवाज शरीफ को बुलाया गया था किस केस में? पनामा में। वेदर फिर जब उनको डिस्क्वालीफाई किया गया तो वो क्या था? दैट वाज एन अकामा। अकामा पे डिस्क्वालीफाई किया गया। और अगर आप इनको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, इनको आप सिंगल आउट नहीं करेंगे तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। खान साहब और उनकी बेगम के खिलाफ जो शवाहिद आए हैं वो लंदन से आए। उनकी कैबिनेट मेंबर्स ने उन पर वो वादा माफ गवाह बने हैं। अलकादिर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट की सैकड़ों अराजी कनाल ज़मीनें बुशरा बीबी के नाम ट्रांसफर हुई है, फरा गोगी के नाम ट्रांसफर हुई है। तो लेट द कोर्ट डिसाइड ना सर, ठीक है, उस कोर्ट ने फैसला दिया है। तो मैं यही कहूंगा कि इमरान अहमद नियाजी साहब का और मरियम नवाज के केस में जमीन आसमान का फर्क है। शफकत अब्बास साहब, बहुत बड़ा फर्क है जी। मैं फिर कहता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप कभी आप फौज के साथ टक्कर लेते हैं, कभी आप सिंगे फंसाते हैं। अब इसके ऊपर इख्तियार वली खान साहब लंबी बहस हो सकती है कि आप लोगों ने भी बहुत से सिंग फंसाए हैं, बहुत सही चीज़ें हुई हैं। लेकिन शफकत साहब आप बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन है, जहाँ तक मामला चले गए, आपको लगता है कि यहाँ से PTI वापस आ सकती है, कोई रिकन्सिलिएशन हो सकती है, या मफाहमत की जगह सिर्फ अब मज़ाहमत होगी? इख्तियार वाली साहब से मैं बिल्कुल भी इतने ऐसे जवाब तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जो कुछ इन्होंने कहा है। 2 हफ्ते पहले मैं भी वहाँ पे मौजूद था और खान साहब की बहनें बैठी थीं, 2-3 औरतें और थीं, और हम 10 से 12 लोग थे और सड़क के किनारे पर बैठे थे और रोड रवां दवां था। रात के 12 बजे का टाइम था, 12:30 बजे का,
اور وہاں پہ پولیس نے جس طرح مس ہینڈلنگ کی اور خان صاحب کی بہنیں کو گھسیٹا گیا روڈ پر، اور ہم پہ، میں بھی پارلیمنٹیرین ہوں، دیگر بھی، ہمیں جس طرح زد و کوب کر کے گاڑیوں میں ڈالا گیا پولیس وین میں، اور جس طرح وہ مناظر تھے وہ کسی پاکستانی کو نہیں بھولیں گے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہوا؟ میرے سامنے ہوا ہے، میں یہ بالکل میری آنکھوں کے سامنے خان صاحب کی بہن نورین آپا کو جس طرح روڈ پہ گھسیٹا گیا اور انکانشیس، سیمی انکانشیس ہو گئی، اور روڈ بھی روان دوا تھا اور سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے تھے، نہ تو کسی کے لیے کوئی ہرڈل تھی اور نہ کوئی ایسی بات تھی۔ یہ بات بالکل آن اوتھ ہے اور یہ بالکل ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہ چلے، یہ بات تو صحیح ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ یہ مناظر آصفہ بی بی اور مریم بی بی کے ساتھ ہوئے ہوتے تو پورے پاکستان میں آگ لگی ہوتی اور پتہ نہیں کیا کچھ جل چکا ہوتا اور آدھا پاکستان تہس نہس ہو چکا ہوتا۔ وہ ویسے مناظر تھے۔ شفقت صاحب، فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات ایسے ہی گھسیٹا گیا تھا، وہ تو مناظر بھی ہیں۔ چلے مناظر، یہ تو مناظر بھی نہیں ہو سکتے نا، کیونکہ وہاں پہ جو دہشت کا ماحول تھا کہ جس طرح کہ وہ حالات پیدا کر دیے گئے تھے، آپ تھے کچھ لوگ وہاں پہ صحافی، لیکن ان سے موبائل بھی لے لیے گئے، تو اس لیے فوٹیج موجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد میری آنکھوں کی سامنے ہے وہ مناظر، ٹھیک، آج بھی رات نہیں ہونا چاہیے، میں رات بھی وہاں پہ موجود تھا، اور پھر رات جس طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے، زیادہ لوگ بھی نہیں تھے، اور جس طرح واٹر کینن سے آ کے اور وہ پانی، یہ تو کہتے ہیں نا کہ میں نے تو سچی بات ہے اتنا وہ اس کا پریشر تھا کہ وہ عظمیٰ آپا گر گئے اور ان کی چوٹیں وغیرہ بھی آ گئیں، اور بھی شاید کھٹک گرے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور یکدم ایک حملہ کر دیا گیا جیسے کوئی ہم دہشت گرد ہیں، اور ابھی اگلے 5 منٹ میں پتہ نہیں جہاں پہ کوئی بم پھوڑ دیں گے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ یہ ساری باتیں کسی اور جماعت کے ساتھ ہوتی تو پاکستان میں ایک بالکل عجیب سا ماحول ہوتا، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں لیٹ می کمپلیٹ۔ ججز کو کاز کرنے کی ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے اس ملک میں، اور شہباز شریف صاحب کی کئی کالے آن ریکارڈ موجود ہیں جو انہوں نے اس وقت کے ججز کو کی ہیں۔ ہم کسی ایسے گناہ میں شامل نہیں ہیں جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کو جتنا بھی دبا لیں گے، جتنا بھی دبا لیں گے، ہم ایک سیاسی جماعت ہیں، ہم کوئی جتھا تو نہیں ہے نا کہ ہم۔ آپ کو کیوں دبانا چاہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے آپ کو؟ جب آنے کی وجہ بڑی سالڈ ہے۔ دیکھیں، ان کو لوگوں نے ٹوٹلی ریجیکٹ کر دی ہے، عوام میں ان کی سیو نہ ہونے کے برابر ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کے اندر کی کیفیت تو پھر دیکھی جا سکتی ہے نا کہ آپ عوام میں جا ہی نہیں سکتے، اور یہ کسی ایک حلقے میں انڈیپینڈنٹ الیکشن کروا کے دیکھ لیں گے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف اپنی طرف بھی دیکھ رہی ہے کہ جو زبان استعمال ہو رہی ہے، جو ٹویٹس آ رہے ہیں، جو کیمپینز چل رہی ہیں، میں پھر بہت سارے ٹی ویز پر یہ ویڈیوز لے کے گیا ہوں، نواز شریف صاحب کی، مریم نواز صاحبہ کی، خواجہ آصف کی، اور ہمارے جو بہت سے اور ان کے لیڈران ہیں، کسی نے مجھے نہیں چلانے دی، اور آپ بھی نہیں، یہ یقیناً چلائیں گی، کیونکہ یہ اتنا گندا مواد ہے۔ ہم تو چلاتے رہتے ہیں، اگر میں کہیں ہم چلاتے رہتے ہیں، مگر اور جو سوشل میڈیا کیمپینز ہیں ان کی آپ ضرور، اور پھر وہ انٹرویو جو نواز شریف صاحب نے ایک انڈین اینکر کو دیا، اور وہ ساری باتیں اتنی خطرناک ہیں کہ خان صاحب نے اگر کوئی بات کی ہے تو اس کا کوئی 10واں 20واں حصہ بھی نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا کیمپینز بھی ایسے ہی ہوتی رہی؟ سوشل میڈیا کیمپین، میں کہہ رہا ہوں کہ سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو ہمارے نہیں ہیں نا، لیکن آپ ان کو ہم اون کرتے ہیں، ہم ان کی بات کریں گے۔ کس کو اون کرتے ہیں آپ؟ جو آپ پوچھیں کسی ایک کا تو میں اس کو بتاؤں گا کہ ہم اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں۔ نہیں، آپ کے جو باہر سے اکاؤنٹس چل رہے ہیں، اب عادل راجہ کو آپ کہیں تو وہ ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ڈس اون کرتے ہیں؟ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے ہیں، اب نہیں، اب بھی باہر بیٹھے ہیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے نہیں چھوڑی۔ ڈس اون کرتے ہیں آپ؟ نہیں، وہ ڈس اون کرتا نہیں کرتے ہیں عمران ریاض، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اون کر رہے ہیں۔ اچھا، جو کیمپین وہ چلا رہے تھے وہ اون کرتے ہیں۔ اچھا، میں کہ عمران ریاض کا یہ کہہ رہے ہیں تو عمران ریاض ایک صحافی ہے، میں اس کو کیا اون کروں کہ عمران ریاض از اے پارٹ آف پاکستان تحریک انصاف۔ آپ نے شہباز گل کو ڈس اون نہیں کیا؟ میں تو نہیں کرتا ڈس اون۔ تو آپ اس کا مطلب ہے اون کرتے ہیں، تو یہی تو مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے نا۔ چلیں، مسئلے تو بہت سارے ہیں۔ آپ ان کی زبان سے اگری کرتے ہیں، جو زبان وہ استعمال کرتے ہیں اس سے اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ان کے سنتا نہیں ان کو وہ کیا بولتے ہیں، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہے ہیں۔ اب مجھ پہ تو فرض نہیں ہے نا کہ میں ساروں کی سنوں،
جو بھی کوئی کمال ہے ایک شخص اگر کوئی ایسی کیمپین چلاتا ہے تو آپ اس کو اون کرتے ہیں, آپ اس کو ڈیسون نہیں کرتے. آپ نے پوچھا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں یا نہیں, میں نے کہا وہ رہے ہیں اور ابھی تک انہوں نے چھوڑی بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف. پھر آپ نے کہا آپ ان کو اون کرتے. تو میں ان کو اون کرتا ہوں, وہ کیا بول رہے ہیں مجھے آپ سامنے چلائیں تو میں پھر دیکھوں. اچھا, اب اختیار ولی صاحب, اب ظاہر ہے کہ یہ صورتحال ہے, اس میں اب حکومت جو ہے وہ ایک بینیفیشری کے طور پہ ہے اور بینیفیشری صورتحال کی ہے, تو اب وہ حکومت کیوں چاہے گی کہ آپ آگے بڑھیں اور مذاکرات کریں اور بات چیت کریں؟ دیکھیں, ایک دو چیزیں میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں نا. خان کی بہنیں ہیں اور میں کہتا ہوں کہ بہنوں کو سانجے رہنے دیے جائے تو بہتر ہے. باوجود اس کے چلے ٹھیک ہے, میں اپنی بات واپس لے لیتا ہوں. اگر آپ کو اس پہ ہنسی آ رہی ہے تو ٹھیک ہے, میں یہ بات واپس بہنوں کے ساتھ ایسے ٹھیک. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, اب نہیں کرنا چاہیے, مگر آپ کی پارٹی کے اندر جو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ, اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے. میں بتاتا ہوں کہ there is nothing at any level of government کہ عمران خان کی بہنوں کو یا ان کی ملاقات کے لیے آئے ہوئے لوگوں کو ڈنڈے مارو یا ان کو اذیت دو یا ان کو تکلیف دو. تو کیوں دیتے ہیں پھر آپ کی حکومت کیوں دیتے؟ پنجاب حکومت مریم صاحبہ کے پاس ہے. میں بتاتا ہوں, نہیں, یہ لوکل پولیس کا اڈیالے کے تھانے کا کیس ہے. ہماری حکومت کا اس سے لینا دینا نہیں ہے. کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی انسٹرکشن نہیں دی ہے کہ آپ کسی کو تنگ کریں. کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ یہ ایس ایچ او کیسے کرتے ہیں یا پولیس کیسے کرتی ہے؟ ڈیفینیٹلی انہوں نے روڈ بند ہوتا تو وہ کھولیں گے نہیں. روڈ کون کھولے گا؟ آسما بہنا میں تو نہیں جا سکتا نا, آپ تو نہیں جا سکتی. روڈ تو پولیس نے ہی کھلوانا ہوتا ہے. یہ روڈ بند کریں گے تو باقی وہ کھولیں گے, پولیس آئے گی. کتنی دیر کے لیے آپ بند کریں گے؟ 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 12 گھنٹے, کوئی لمٹ ہونی چاہیے. اب بہنیں, اگر بہنوں کی بات کرتے ہیں, یہ مریم نواز کسی کی بہن نہیں تھی. اس کی گاڑی پہ یہاں پہ فائرنگ نہیں ہوئی تھی احتساب عدالت کی پیشی پر. بلٹ پروف گاڑی تھی, وہ بچ گئی. ان کی تو ونڈ سکرین پہ فائرنگ ہو گئی تھی. بعد میں ادھر سپاٹ پہ موجود تھا, ان کی حکومت تھی. تو وہ گولی, اگر وہ گاڑی بلٹ پروف نہ ہوتی تو مینز کہ آج مریم نواز خدا نخواستہ اس دنیا میں نہ ہوتی. یہ آپ کی حکومت میں ہوا ہے. دیٹ واز عمران خان. تو پھر یہ ایسے چلتا رہے گا کہ چونکہ تب ہوا تھا تو اب ہونا ہے, یہ کب تک چلے گا؟ میں یہ بات کو کمپلیٹ کر کے آتا ہوں. یہ فریال تالپور جو ہے یہ بھی زرداری صاحب کی بہن ہے, یہ بھی کسی کی بہن ماں ہے. مریم نواز کے تو بیڈ روم تک آپ کمرے میں گھس گئے تھے. وہ دن آپ کو یاد نہیں ہے, بھول گئے. بخدا میں پھر بھی کہتا ہوں, up to the best of my knowledge and I swear کہ ہماری کہیں پہ کسی لیول پر یہ ایسی بات نہیں ہے کہ عمران خان کی بہن کو ستاؤ, اس کی کسی بہن. اچھا, آپ جس بات پہ ہنس رہے نا, میں وہ بات دل سے کر رہا ہوں. آپ کا مجھ پہ کوئی قرض نہیں ہے. میں اپنے ضمیر کا بوجھ اپنا ادھر اتار رہا ہوں اور میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی پتہ چلے, قوم کو بھی. لیکن یہی آپ کا جو طرز ہے نا, یقین کریں کہ آپ کے لیے کوئی بھی دل میں کوئی نرم گوشہ ہے نا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اور آپ خود چاہتے ہیں کہ ایسا ہو. آپ گورنر رول ہم نہیں لگانا چاہتے, لیکن آپ چاہتے ہیں کہ گورنر رول لگے. ہم نے آپ کے لیے مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بنائی اسپیکر کی سربراہی میں, آپ نے اس کا مذاق اڑایا, تمسخر اڑاتے رہے. یہ یار ان کے ساتھ ہم کیوں بیٹھے, ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے ڈی جی آئی سے اور ہم تو ملیں گے تو آرمی چیف سے ملیں گے. کوئی ملاقات ہوئی آپ کی؟ آج راول پنڈی کا کونسلر مون بھائی بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ادھر آپ پہنچ گئے. یہ آپ کا جمہوری رویہ ہے. کوئی تہذیب, کوئی چیز کو, معاملات آپ کو ڈیموکریٹکلی پولیٹیکلی ڈیل کرنا تو سیکھیں. اچھا, یہ کیوں نہیں آپ ڈیل کرتے پولیٹیکلی؟ آپ ہر جگہ بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی جھولی نہیں پھیلا رہے کسی کے آگے. میری بات سنیں, کوئی جھولی نہیں پھیلا رہے کہ جی کوئی ہمارے ساتھ آ کے بیٹھے. ہم ایک پولیٹیکل سٹرگل میں ہیں اور یہ سٹرگل کنٹینیو رہے گی. پاکستان تحریک انصاف 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی اپنے موقف سے. آپ کی سٹرگل پولیٹیکل ہے؟ ہماری سٹرگل 100% پولیٹیکل ہے. یہ اتنے با اختیار, یہ تو اتنے بے اختیار ہیں کہ ان کا ایک ایس ایچ او, ایک ایکس پرائم منسٹر پاکستان کی بہن کو سڑک کے کنارے سے اٹھا کے سڑک پر گھسیٹتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. یہ تو اتنے بے اختیار ہیں. پھر نہیں تو آپ ٹھیک, یہ اتنے بے اختیار ہیں نا کہ ان کا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ ایک ایکس پرائم منسٹر کی بہن سڑک کے کنارے بیٹھی ہیں, روڈ رواں دواں ہے,
اور وہاں پہ اٹھا کے ان کو گھسیٹ رہے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے. شفقت صاحب میرا ایک سوال ہے, آپ کہہ رہے ہیں ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, پولیٹیکل اس پہ یقین رکھتے ہیں, تو آپ سیاسی لوگوں سے تو بات میں کہہ رہا ہوں جی سیاسی لوگوں کے ان کا اختیار میں تھوڑا سا ان کو بتا دوں. ہمارے سی ایم نے ان کو کال کی, ان کے پی ایم کو, کہ جی میری ملاقات کروا دیں, میرا لیڈر جیل میں ہے اور میں الیکٹ ہوا ہوں سی ایم, تو میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. یہ تو ہے ان کا اختیار. اور جب کل یہ بات روکنے کی کہہ رہے تھے ملاقات میں ان کے دو وزیر, نہیں اب یہ بات نہ میری بات سن, اب مجھے بات کرنے دیں پھر. آپ, میں نہیں بولا, آپ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں, میں نہیں بولا. آپ جواب دے دیجئے گا نا جی. یہ تو ہے ان کے اختیارات. کل جب بات تھی ملاقات روکنے کی تو ان کے دو وزیر صاحبان, ایک تارڑ صاحب, دونوں تارڑ صاحب ہیں, ایک تو اعظم وزیر ہیں, ایک دوسرے ہیں, ان کا نام بھول گئے, عطا تارڑ. تو وہ آ گئے فیلڈ میں اور وہ کہتے ہیں جی ہم ملاقات نہیں ہونے دیں گے. او بھائی اس کا مطلب ہے آپ کا ملاقات کروانے کا اختیار تھا پھر, جو آج روکنے کا ہے آپ کے پاس, پھر کروانے کا بھی تھا. جو ان کو کہا جاتا ہے یہ آ کے بول دیتے ہیں. اتنے بے اختیار لوگ ہیں یہ. ہم نے اچھغزئی صاحب نے کہا ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب سے ملاقات کروائیں ہماری لوگوں کی, میں ان کو منا لوں گا, ہم بات کریں گے. اور یہ جو بات کرتے ہیں نا بار بار کہ یہ کہتے ہیں ہم کسی اور سے ملیں گے, ہم جس سے بھی ملیں گے اس سے بات صرف اتنی کرنی ہے کہ آئین اور قانون ملک میں بحال کریں, جو جس کا کام ہے وہ کرے. اگر کسی کا کام ہے سیاست تو وہ سیاست دانوں کو کرنے دیں, اگر کسی کا دوسرا کام ہے تو وہ دوسرا کام کرے. ہم اس سے آگے پیچھے کوئی بات نہیں کریں. نہ ہم نے کسی سے انارو لینا ہے, نہ تو عمران خان نے ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. سیاست دانوں سے بات نہیں کریں, ہم کریں گے. شاہد صاحب مجھے بولنے تو دینا. نہیں میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں, یہ تو میرا حق نہیں آپ چھین سکتے نا. نہیں بالکل نہیں چھین سکتا, لیکن میرا حق بھی بولنے کا ہے. نہ تو ہم نے ملک چھوڑ کے بھاگ جانا ہے کوئی انارو لے کے, نہ ہم نے کچھ یہاں پہ کسی کے آگے یہ رونا پیٹنا ہے کہ مجھے جانے دیں اور میری پارٹی جائے جہاں پہ بھی. ایسا کچھ نہیں ہوگا. عمران خان 2.5 سال جیل میں بیٹھا ہے, وہ اور بھی جیل کاٹنے کو تیار ہے, لیکن آئین اور قانون کی بحالی تک ہم اپنی جدوجہد جاری. بالکل. اچھا میں بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید گفتگو بھی کریں گے. پھر یہ رستہ جائے گا کہاں؟ کیا اسی طرح محاذرائی رہے گی, اسی طرح جنگ و جدل کا ماحول رہے گا, یا حکومت اور اپوزیشن یعنی پی ٹی آئی مل کے کوئی سیاسی رستہ نکال سکتے ہیں؟ بریک کے بعد بات کریں. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ شیر افضل مروت صاحب بھی آ گئے ہیں اسٹوڈیوز میں. شیر افضل مروت صاحب, ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ کشیدگی کی طرف محاذرائی کی طرف معاملات جو ہے بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ نے ابھی دیکھا بلاول صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی, خیبر پختونخوا کے اندر جو کنڈی صاحب ہیں انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ پرووک کیا جا رہا ہے گورنر راج کے لیے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ بہت شکریہ. میرا خیال ہے میرے آنے سے پہلے شفقت اعوان بھائی کو یہ بات کرنی چاہیے تھی جو آج پارلیمانی پارٹی میں ہوئی, اور بڑی اچھی باتیں ہوئی. اچھا, آج پارلیمانی پارٹی نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمانی پارٹی نے بیرسٹر گور کو مین آف دی میچ قرار دیا. بالکل. اچھا, اور کیوں قرار دیا؟ اچھا, یہ تو بڑی خبر ہے. قرار اس لیے دیا کہ تمام ممبران پارلیمنٹ جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ ہم صحیح سمت پہ نہیں جا رہے ہیں. اچھا, یہ ہماری سمت درست نہیں ہے. بالکل ایسا نہیں ہے جی, بالکل ایسی بات نہیں ہے. نہیں, چلے میں پوچھتی ہوں آپ سے, اس پہ آپ تردید کر سکتے ہیں, مگر جی آج ممبران پارلیمنٹ نے یہ بات کی. آج جو پارلیمانی پارٹی, دیکھیں پی ٹی آئی میں مسئلہ یہ ہے کہ بہنوں کو خوش کرنے کے لیے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور حقیقت ورکر کو بتاتی ہی نہیں ہے. آج دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, بہنوں کی ملاقات کس نے کرائی؟ بہنوں کی ملاقات ان کی ریکویسٹ پہ بیرسٹر گور صاحب نے پہلے علامہ ناصر عباس صاحب سے اجازت اس لیے لی کہ خان نے کہا تھا کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہوگی تو پھر یہ دو آگے ہوں گے. اچھغزئی صاحب اور وہ تو علامہ ناصر عباس صاحب گواہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے ملاقات کے لیے اگر آپ بات کرنا چاہیں. بیرسٹر گور صاحب نے بات کی اور اتنی قدغن اور پابندی تھی کہ جو سب سے بڑا ہے اس نے کہا کہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کے لیے اجازت دے دے. یہ میں الفاظ یوز کر رہا ہوں. اچھا, اسٹیبلشمنٹ میں آپ کا اشارہ کہ سب سے بڑے جی, کیونکہ بیرسٹر گور کی گڈ ول کا سوال ہے. اس کے بعد
آپ اس طرح نہ کریں. اچھا چلے کر رہے ہیں نا, یہ مناسب نہیں ہے. ان کا انداز ہے میرا خیال ہے انٹینشنلی نہیں کر رہے. کوئی دیکھیں آپ اپنی باری پہ جو کہنا چاہیں. ٹھیک ہے, وہ میں ان سے پوچھ لوں. مروت صاحب آپ کیوں ناراض ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ, میں تو آپ کی بات اس لیے ہنس رہا ہوں کہ پھر حکومت کہاں گئی؟ اگر ملاقات کی اجازت انہوں نے دینی ہے, ان کو آپ نے بالکل ہی ارریلیونٹ کر دیا ہے اختیار ولی صاحب کو. ان کی بات مکمل ہو جائے اس لیے تھوڑی سی ہنسی آئی ہے. منہ بنا لیں, جو بنانے بنا لیں, پھر میں اس لیے ہنسی آئی ہے تھوڑی سی. میں آپ کی طرف آپ کو پورا وقت ملے گا. علامہ ناصر عباس صاحب سے پوچھ لیں, بیرسٹر گور سے پوچھ لیں, اس کے بعد بہنوں سے پوچھ لیں کہ ان کی کوششوں سے مطلب یہ ہے کہ ملاقات آپ نے کرائی ہے. ٹھیک ہے, پھر بیرسٹر گور اور کوسا صاحب جو ممبر نیشنل اسمبلی ہے, یہ دونوں گئے بہنوں کے پاس کہ جی ملاقات کی اجازت لے لیں, خدا را کسی کا نام نہ لیں تو اگلے ٹیوزڈے کو سی ایم کی بھی ملاقات ہو جائے گی. میں نام لے کے بتا رہا ہوں. اور اس کے بعد کوسا صاحب پھر بیرسٹر گور کو لے کر گئے, 3 دفعہ یہ بہنوں کے پاس گئے اور کہا کسی کا نام نہیں لینا ہے جب آپ باہر نکل آئیں. ٹھیک. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پہلی دفعہ زندگی میں بیرسٹر گور صاحب بہنوں کا انتظار کرتے رہے جب یہ نکلے, اور جب باہر نکلے اور انہوں نے بیان دینا شروع کیا تو اس نے ان کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے, پیچھے کڑے ہو گئے. یہ صلہ ملا بیرسٹر گوہر کو بھی. اب آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے, اس پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمنٹیرین نے کہا ہے کہ ہم ٹکراؤ کی سیاست نہیں چاہتے ہیں. کتنے لوگ تھے اس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں؟ تقریباً کوئی 40 لگ بھگ MNAs تھے. اور اکثریت نے کہا یا سب نے کہا؟ اچھا, نمبر 1. اور اگر کوئی تردید کرتا ہے تو میں ابھی بیرسٹر گور کو ادھر لائیو پہ ملا کے یہ بات کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو علیمہ خان کی پالیسی ہے اور جو رکاوٹیں بنائی جاتی ہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اسی پارلیمانی کمیٹی نے تو یہ بھی کہا ہے نا کہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے کا فیصلہ بھی ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک. میڈیا پہ آ کے ہم غلط بیانیاں کرتے ہیں, جو ادھر پارلیمنٹ میں فیصلے ہوتے ہیں. آج پارلیمانی کمیٹی نے یہ کہا کہ آپ لوگ لیڈ لیں, ہم ایزرٹ کریں گے اپنی پوزیشن کو, اور یہ ہر چیز پہ مثال کے طور پہ یہ آج یہ بھی باتیں ہوئی نا, کوئی جھٹلا دیں کہ جی آپ ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی پانی پھینکتے ہیں, کبھی دھرنا ہوتا ہے. آخر اس کا کوئی پرماننٹ حل تو ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ جائیں, اپوزیشن لیڈر ان دا سینٹ, قومی اسمبلی, ان سب کے ساتھ PTI کی لیڈرشپ جائیں اور بیٹھیں اور ان کو کہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجائے ٹکراؤ کے ہم مفاہمت کی پالیسی اختیار کریں. یہاں تک میرا بیان ہے. اور یہ اب میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب اب جائیں اور یہ کہیں کہ اب ہم مفاہمت کی پالیسی اختیار کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں. اٹس اے نیوز. آئی مین ایک پارلیمانی پارٹی میں آپ موجود تھے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب باتیں ہوئی ہیں. انہوں نے یہ موجود تھے, ان سے پوچھیں. میں موجود رہا ہوں پوری پارلیمانی پارٹی میں. یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہیں کہ جو مروت صاحب فرما رہے ہیں. میرے خیال میں یہ موجود نہیں تھے, مجھے نظر نہیں آئے, اور ڈیفینیٹلی ہونا بھی نہیں چاہیے یہ, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے. ٹھیک. اس پارٹی نہیں ہونا بھی ان کو نہیں چاہیے, اور تھے بھی نہیں. تو پارٹی میں کیا ہوا بھائی؟ ڈسکشن ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پہ پارلیمانی پارٹی کی ساری باتیں کرنے کا پابند نہیں ہوں, لیکن نہیں پارٹی آئی مین پارٹی کی میں دوسری بات میں بتا دوں آپ کو. ایک تو انہوں نے بات کی ہے خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. دیکھیں ہم پورے کے پورے لوگ خان صاحب کی بہنوں کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ پولیٹیکل بالکل بھی نہیں ہے, نہ ان کا کوئی پولیٹیکل سٹانس ہے. وہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنے آتی ہیں, اور ملاقات کے لیے جب وہاں پہ بیٹھتی ہیں تو ہمارا فرض ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں اور اس احتجاج کا حصہ بنیں, کیونکہ وہ ہمارے لیڈر کے لیے وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں. دوسری یہ بات جو کہہ رہے ہیں کہ کسی اور نے ملاقات کروائی اور یہ شرائط طے ہوئی, بالکل بھی ایسا کچھ نہیں ہے. بیرسٹر گور صاحب نے ملاقات کروائی گئی ہے عوامی پریشر کی وجہ سے. بہت زیادہ لوگ پریشرز کی وجہ ابھی بھی آج بھی. چلیں میری بات سنیں نا جی. اس دن جتنے لوگ باہر اکٹھے تھے, گورنمنٹ کے لیے بھی یہ ممکن نہیں تھا ان کو ڈسپرس کرنا. وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ موجود تھے, اور ایک بہن کی ملاقات اس لیے کروائی گئی کہ چلے آج لوگ آرام سے چلے جائیں گے. اتنے لوگوں کو ڈسپرس نہیں کیا جا سکتا. دباؤ تو اس سے پہلے بھی کئی بار ہوا ہے. اچھا, تو ملاقات ہوئی ہے پہلے بھی. میری بات سنیں,
پہلے بھی جب عوامی دباؤ بڑھا ہے، پہلے بھی ملاقاتیں بند کی گئی ہیں اور جب بھی کروائی گئی ہیں عوامی دباؤ پر کروائی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جب ملاقات بند ہوئی تھی اس دن وہاں پہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے اور پھر بین کی ملاقات کروائی گئی۔ جو لاسٹ ٹیوزڈے کو ملاقات کروائی گئی وہ بھی قطعاً بھی نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو آج پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ تھی اس میں یہی فیصلہ کیا گیا کہ اچک زئی صاحب اور راجہ علامہ ناصر عباس ان کو خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے، یہی فیصلہ کریں گے۔ اور میں تقریر آپ کو بتا دیتا ہوں اچک زئی صاحب کی، انہوں نے جب اینڈ پہ تقریر کی تو انہوں نے کہا ہے کہ میں عمران خان کو ڈگنیفائڈ طریقے سے باہر آتا دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آئیں گے۔ تو انہوں نے کوئی لائے عمل دیا کہ کیسے ہم کریں گے؟ نہیں، ابھی تک اس پہ ڈسکشن جاری ہے۔ اور ایک ہی بات ہوئی ہے کہ عمران خان کی ایک بہت بڑی سٹرگل ہے اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جب بھی باہر آئیں گے وہ اپنے ان پوائنٹس پر جن پر انہوں نے یہ جیل گزاری ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف، اور یہ بالکل بھی جو باتیں ہیں میرے بھائی شیر افضل مروت صاحب کی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں کوئی ایک دو بندے کا پوائنٹ آف ویو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن میرے سمیت ہر بندے نے کہا ہے کہ میں نہیں بول رہا ہوں، آپ ہنس لیں لیکن بولے نہ میری اس دوران، ہنس لیں آپ بے شک، میں ہنسا تھا نا، صرف آپ اس کو اعتراض ہوا تھا، آپ تو بول پڑے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف، میں بھی بولوں گا، پاکستان میرے بولنے کی باری ابھی ہے۔ نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے بولنے تو چلے آپ کی بات آپ نے تردید پاکستان کر دی تحریک ہے۔ انصاف بالکل کھڑی ہے عمران خان صاحب کے سٹانس کے پیچھے، وہ تو ظاہر ہے کھڑی ہے، جو کچھ عمران خان صاحب کہیں گے وہی ہوگا۔ اور یہ جو مائنس کی باتیں کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کے دل پہ لگتے ہیں اور ہمیں یہ گالی محسوس ہوتی ہے جب یہ کوئی بات کرتا ہے۔ ٹھیک بات ہے، فیر انف۔ میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے ولی صاحب بھی چپ کہ کر پی کے ٹی آئی میں ہوں یا نہ ہوں، ان کے کہنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ میں پی ٹی آئی کے ہر احتجاج میں حاضر رہا ہوں، پی ٹی آئی کی کسی احتجاج میں موصوف حاضر نہیں رہے ہیں، پی ٹی آئی کے لیے کبھی جیل نہیں گئے، میں جیل گیا، میں پی ٹی آئی کے لیے 4 دفعہ جیل جا چکا ہوں اور یہ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے میرا بتانا، 4 دفعہ جا چکا ہوں۔ ایک منٹ میں عرض کروں، یہ بتاتے ہیں پیمانے میرے بیاہ پہ کہ نہیں گیا، میں 4 دفعہ جیل گیا ہوں۔ میں 1 منٹ آپ یہ بتاتے ہیں، آپ اپنی باری پہ آپ بولیں۔ پی ٹی آئی کے اتنی پکڑ دکڑ جو لوگوں نے پی ٹی آئی کی تکالیف اٹھائی ہیں ان سے وہ پی ٹی آئی ہیں، وہ پی ٹی آئی نہیں ہے جو جناب پرفیوم لگا کے پارلیمانی اجلاس میں آ جاتے ہیں اور پھر بہنوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا چلیے، بہنیں غیر سیاسی ہیں، قطعاً غلط ہیں۔ بیرسٹر گوہر کون ہیں؟ علیمہ خان کے الفاظ ہیں میرے بارے میں کہ جناب پینیٹریٹ کیا گیا، علیمہ خان کے الفاظ ہیں۔ جنید اکبر کو جو سنوائی علیمہ خان کے الفاظ ہیں۔ کہاں سے یہ بول رہی ہیں؟ کس نے حق دیا ہے؟ اچھا کس استحقاق پہ یہ باتیں کر رہی ہے؟ کوئی سیاسی بات آج تک علیمہ خان صاحبہ نے نہیں کی اور نہ کبھی کوئی سیاست میں انہوں نے حصہ لیا، نہ خان صاحب کی تینوں بہنوں میں سے۔ پہلے یہ بتا دیں 38 کروڑ روپے پی ٹی آئی نے چندہ مانگا اور چیز پاکستانیوں سے محترمہ نے وصول کیے، کدھر گئے؟ پاکستان تحریک انصاف کا جو بھی چندہ آیا ہے 1-1 روپے کا حساب ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ بغیر حساب کے ہو۔ اس طرح کے الزامات تو ظاہر ہے کہ الزامات نہیں جی، ٹھیک چلے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو آج یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بات کر رہے ہیں ٹھکراؤ کی، تو کریں نا ٹھکراؤ دکھائے نا۔ وہ کہہ رہے کل سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں، ہاں تو ٹھکراؤ ہوگا۔ میں اللہ لیلہ لکھ کر دے رہا ہوں، آ جائیں 1 منٹ، کوئی 1 منٹ خان نے ضرور آئے، خان نے لیکن اگر کسی نے اپنی زورآزمائی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، دیکھ لیں گے موقع پر کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ احتجاج تو ہم نے کیا، میں اختیار صاحب، میں ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ سہیل آفریدی صاحب اگر آ رہے ہیں تو پریشر تو گورنمنٹ پہ آئے گا، وہ 2 دن تو نہیں آئے، بس پریشر سے کام پہ ٹانگ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کیا پریشر آنا تھا۔ مروت صاحب آپ کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے تھے۔ آج مجھے آپ اپنے کسی جلسے میں 100 بندہ کھڑا کر کے دکھائے، میں مان جاؤں گا شیر افضل مروت کے لیے آتے ہیں بندے۔ آپ کے ساتھ لوگ اس لیے اٹیچ تھے، آپ خان کا بیانیہ لے کے چل رہے تھے، آپ نے خان کے بٹرے کیا، آج آپ کو لوگ بالکل آپ کے پیچھے لفظ صحیح استعمال کرو، بٹرے کیا، مہربانی کریں ذرا تہذیب سے بات کریں۔ بٹرے کیا، میں بالکل تہذیب سے بات کر رہا ہوں، میں کوئی بھی نہیں، یہ غلط بات کر رہے ہیں آپ، میں بالکل کوئی غلط بات نہیں کر رہا۔ میں یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ ڈائیلاگ ہو، یہ اس پہ 1 منٹ جی
آپ مجھے بتا دیں ایک دلیل دے دے کس طرح بیٹرے کی. یہ عمران خان سے جا کے پوچھیں جنہوں نے کہا ہے کہ شیر افضل مروت از نو پارٹ آف پاکستان. آپ نے سنا ہے اس کو؟ آپ نے سنا ہے؟ جو لوگ گئے ہیں انہوں نے آ کے بتایا, میرے سامنے نہیں کہا. تو وہ سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا. کوئی جھوٹ نہیں بولتا. خان صاحب اس کی تردید کر دیتے, اس کے بعد آپ نے پوچھے خان سے, اس کے بعد تردید کر دیتے, اس کے بعد تردید کر دیتے. آپ جو کچھ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی بہتری کے لیے آج کر رہے ہیں, جہاں پہ بھی بولتے ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بولتے ہیں. میں پی ٹی آئی کا نوکر ہوں, میں پی ٹی آئی کے لیے میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا نا. تو پھر اب میری مرضی ہے جو میں نکال دیا. پھر یہ کیوں کہتے ہیں کیا نکال دیا؟ لیکن وہ پھر مان جائے میں نکال دیا. بھائی میری بات سنو, وہ خان صاحب کی رہائی چاہتے ہیں. پی ٹی آئی میری محنت کر رہی ہے. او بھائی مانے ایک مہربانی کرے, آپ کا احترام کر رہا ہوں. میں بھی آپ کا احترام کر رہا ہوں. یہ آپ کا حق نہیں ہے بٹرے کرنے. ایک منٹ جی, یہ کچھ زیادہ ہی پھیل رہا ہے. چلیے میں اختیار ولی صاحب سے میں آپ کا بھی احترام کر رہا ہوں. آپ میرے پروفیشن سے بھی ہیں. پروفیشن آپ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے تھے نہ. آپ کو یہ میرے لیڈر نے آپ کے لیے کہا ہے کہ وہ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, اس لیے میں نے کہا کہ آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے. اگر میرا لیڈر کہے گا آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو آپ پارٹی کا حصہ ہوں گے. ہر اس شخص دیکھتا ہوں جو مجھے بیٹریل کا الزام لگاتا ہے, اس شخص کو پلیت کہتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تو پھر میں کہوں گا شفقت صاحب ایک سیکنڈ کیا ہو جائے گا. شفقت صاحب پلیز خاموش ہو جائیں. اب شیر افضل صاحب لیٹ می اسٹریٹ دا ریکارڈ. ٹھیک, آپ ملاقات کیوں ہوئی وہ بتا دیں آپ, کیونکہ ملاقات پہ ہے نا معاملہ. سب سے پہلے نا جو ڈری ہوئی ہے, سہمی ہوئی ہے, بزدل لوگ جو ہیں موجود ہوتے ہیں, وہ لوگ آ کے پی ٹی آئی کے ٹھیکیدار لوگ کوئی ڈر سے ہم نہیں ہے, اور وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اڈیالہ کے باہر موجود ہوتے ہیں. ہر وقت موجود ہوتے ہیں. آپ 26 مئی کو کدھر تھے؟ میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا. میں 26 مئی کو ڈی چوک میں تھا. شفقت صاحب ایک سیکنڈ, اور سب سے پہلے پہنچا تھا جو پہلے 50 لوگ پہنچے تھے. بھائی بات سنیے آرام سے, آپ دونوں اپنی اپنی وقت پہ بات کیجئے. میں آپ دونوں سے سوال اس وقت نہیں کری, اور میں تو چیخ بھی نہیں سکتی. پی ٹی آئی والے مجھ سے یہ توقع کیوں رکھے کہ میں آپ کی تعریفیں کروں گا؟ تعریفیں اپنے ساتھ لے جائیں. کو رکھیں جب آپ تھوڑا سا ایسا نہیں ہے پی ٹی آئی کا. میں بات سنو, جب عیسیٰ تھا تو ڈنکی کی چوٹ پہ تھا, جب نہیں ہوں تو نہیں ہوں. اب کام کریں, بات ختم, اپنے جیب میں لے کر بات ختم. اچھا چلیے, اچھا شیر افضل صاحب اور شفقت صاحب, آپ ذرا اختیار ولی صاحب. اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو ان کو جس بات پہ غصہ آ رہا ہے نا, یہ بیٹھے کے لفظ پر, انفیکٹ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. یہ تم لوگوں کی مردہ پارٹی کو تو میں نے اٹھایا تھا. میں بالکل نہیں, آپ کے پیچھے عمران خان کے لیے لوگ کھڑے تھے, وہ شیر افضل مروت کے لیے نہیں کھڑے تھے. تو بھی کھڑے ہو جائیں نا خان کے پیچھے, کوئی آگے ہو جائے. آپ جائیں نا تو ایک جلسہ کریں مجھے اور 100 بندے اکٹھے کریں. میں نے 14 اگست کو کیا تھا نا, بغیر پی ٹی آئی کے. اس وقت کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کا ٹیگ تھا. نہیں تھا, میں پی ٹی آئی کا ٹیگ ہٹے گا پھر بندے اکٹھے کریں. پلیز بات کرنے دینا, وہ اختیار ولی صاحب کو بات تو کرنے دینا. پی ٹی آئی کا ٹیگ کوئی غلاف خانہ کا ٹوٹا ہے. میں یہ چاہ رہی ہوں کہ لڑائی ختم ہو. ایک منٹ نہیں, 14 اگست 2024 کو پی ٹی آئی کا ٹیگ اتنی بڑی چیز ہے جس نے آپ اور مجھ جیسے ایک وکیل کو جن کا سیاست تعلق نہیں ہے ان کو ایم این اے بنا دیا ہے. اتنا بڑا ٹیگ ہے. آپ کی حیثیت نہیں ہوگی, میں اپنی حیثیت پہ بناؤں. کب بندے ہیں 14 اگست ریزائن کریں اور جا کے لڑیں. آپ عمران خان کے نام پہ ووٹ لیے, آپ ریزائن کریں اور حلقے میں الیکشن لڑیں. آپ کو لوگ بتائیں گے. آپ ریزائن کریں, میں آپ کے حلقے میں آپ کے خلاف کنٹیسٹ کریں. آپ میرے حلقے میں کدھر آئیں گے؟ آپ اپنے حلقے میں جا کے الیکشن لڑیں اور ریزائن کر کے لڑیں. درخواست ہے, میں تو چیخ نہیں سکتی نا, میرے پروگرام میں لڑائی ہوتی ہے. میری درخواست ہے کہ پلیز آپ لوگ اپنی اپنی باری پہ بات کریں. اختیار ولی صاحب پلیز کرتے ہیں, ہماری بہن ہے, پلیز پھر بات سن لیں میری بھی. دیکھا جا رہا ہے نہیں, مناسب بات نہیں, مناسب طریقہ بھی نہیں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, جس بات پہ ان کو غصہ آیا وہ اس کی میں انٹینسٹی مجھے سمجھ آتی ہے, اس کی سینسٹیوٹی میں سمجھتا ہوں. خیبر پختونخوا میں جب تحریک انصاف کی میٹنگ کنڈکٹ کرنے کے لیے کوئی ایک بندہ نہیں بچا تھا, یہ بندہ نکلا تھا, یہ نکلا تھا. سارے لوگ چھپ گئے تھے, یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں. میرے حلقے میں یہ آیا تھا, میرے شہر میں, میرے گاؤں میں, نوشیرہ کلاں یہ آیا تھا. اس نے اتنا بڑا جلسہ کیا تھا, میں خود حیران رہ گیا تھا کہ یہ کہاں سے نکلا, یہ کیسے لوگ ہیں. بہادری اس کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں یہ بھی, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے شفقت صاحب, آپ کی اپنی لائلٹی ہوگی اپنی جماعت کے ساتھ, لیکن ان کے خلاف بھی اس جماعت میں سازشیں ہوئی, ان کے ساتھ بھی ہوا.
تو ہوتا ہے پارٹیوں میں اور سیاسی کیریئرز میں. آج جو وقت اس پہ گزر رہا ہے شاید اللہ نہ کرے یہ کل آپ پہ بھی آئے. میں خود ایسی چیز سے گزرا ہوں. بات سنیے جی تھوڑا سا اختیار ولی صاحب پانی پیو. یہ میرا حصہ یہ کعوہ بھی لو. پانی پیے. ہاں آپ بھی پانی پیے بھائی. بات کرتا ہوں میں جوتے کسی کے نہیں اٹھا سکتا ہوں, نہ میں چاپلوسی کر سکتا ہوں, نہ مجھ پہ کسی کا ٹکے کا احسان ہے. میرا احسان ہے پی ٹی آئی پہ, پورے پاکستان میں اس کو اٹھایا. آپ پہ پاکستان تحریک انصاف کا احسان یہ ہے کہ شیر افضل مروت آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے بنایا ہے. اچھا اگر پاکستان تحریک انصاف نہ ہوتی آپ شیر افضل مروت آج نہ ہوتے. آپ کو پاکستان تحریک انصاف نے شیر افضل مروت بنایا. اس سے بڑا احسان کوئی نہیں ہو سکتا. شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی نے بنایا تو آپ کو مروت بنا لی تھی نا پی ٹی آئی. آپ بھی تو میں نے اس کو کوئی دوربین سے نہیں جانتا ہے آپ کو. اس نے پرفارم کیا. آپ سے سوال یہ پوچھ رہی ہوں کہ کیا خیبر پختونخوا کے اندر, کل اگر سہیل آفریدی صاحب بھی آتے, کیا خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگ سکتا ہے جو بلاول صاحب نے آج انڈیکیٹ کیا؟ پارٹی پہ بین اور گورنر رول یہ چیزیں ابھی تک فی الحال ان کو جو گزشتہ 1.5 سال تھا یہ صرف ڈرانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, ان کو دکھانے کے لیے یا راہ راست پہ لانے کے لیے تھا. لیکن میں سیریسلی اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ اب آپ کے شو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ the things they are now on the table. یہ پہلے آف دا ٹیبل تھی, اب آن دا ٹیبل ہو چکی ہیں. کیونکہ آپ لڑائی جھگڑے کا اور انتشار کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, آپ, یہ میرا بھائی وکیل بیٹھا ہے, شفقت صاحب خود وکیل ہیں, یہ بھی میرا چھوٹا بھائی ہے. کسی جماعت پر بین لگانے کے لیے کن 3-4 ایلیمنٹس اور کمپوننٹس کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی نے وہ سب فراہم نہیں کیے؟ کسی صوبے میں سیاسی جماعت کو سیاسی جماعت تو ہے ہی نہیں. تو میں پارٹی ایکنالج نہیں ہوئی ہے الیکشن کمیشن میں, تو پھر کس چیز پہ پابندی لگائیں گے؟ تھوڑا سا آپ ذرا کعوہ لینا. کعوہ ختم ہو گیا. وہ میرا کعوہ لا دے. اور دوسرا کپ ہے, ایک جا کے دے دو کعوے کا. 3 کعوے کے کپ لائیں پلیز. کسی صوبے میں گورنر رول لگانے کے لیے آپ کو 3-4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. although میں پھر کہتا ہوں, میں, میری جماعت اور ہمارے اتحادی پیپلز پارٹی کسی کو بھی, حالانکہ یہ کوئی غیر آئینی عمل نہیں ہے, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں اس کی پروویژن موجود ہے, لیکن جہاں پر گورنر رول لگتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے آپ کو بد انتظامی, مالی کرپشن, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور بیڈ گورننس. آپ دیکھیں اس میں کون سی چیز ہے جو خیبر پختونخوا میں نہیں ہے. دوسرا, وہ ساری چیزیں اگر آپ چھوڑ بھی دیں, جس کو لوگوں نے ووٹ کیے ہیں اختیار صاحب, وہ کیسے آپ سیاسی جماعت تو ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں, سیاسی یہی کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ سے صوبہ نہیں سنبھالا جا رہا, ٹیررزم آپ جس طرح ایک یہ بتائیے کیا آپ 28ویں ترمیم لا رہے ہیں, اور کیا اس کے اندر یہ شک ہوگی کہ گورنر رول جو ہے وہ ایکسٹینڈ کیا جا سکے, اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے؟ یہ خیر میرے خیال میں اٹس ویری ارلی ٹو ڈسکس, ابھی اس کی میں اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ تمام عوامل خیبر پختونخوا میں موجود ہیں کہ جہاں پر گورنر راج لگنا چاہیے. ہم ایوائڈ کرتے رہے, ایون وی ور بین آسکڈ کہ آپ کی کیا رائے ہے. ہم نے پہلے, آج سے چند مہینے پہلے ہم نے کہا کہ بالکل حالات ہیں لیکن نہیں لگانا چاہیے. 26 نومبر کو جب ان کی فائنل کال تھی, ڈو اور ڈائی والی کال تھی, اس دن پارا چنار میں 150 لوگ مارے گئے تھے. 150 لوگ جلا دیا گیا تھا, بگن جیسے شہر کو جلا دیا گیا تھا. اس کے باوجود ہم نے گورنر رول نہیں لگائے. تو آپ گورنر رول بھی نہیں لگا رہے, اس طرح سے صرف گورنر رول دیکھیں, میں ایک بات کروں, جو پہلے گورنر راج ہمیشہ سے کنڈیم ہوا ہے, یہ جمہوری عمل نہیں ہو سکتا ہے. شیر بھائی ایک جملہ, وہ جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ کبھی تجاویز جو تھی نا, یہ آف دا ٹیبل تھی, انڈر کنسیڈریشن بھی نہیں تھی, لیکن اب اس پر سنجیدگی سے غور نہیں بلکہ اس کو امپوز کرنے کے لیے اب سوچا بھی جا رہا ہے اور فیصلہ لیا جا رہا ہے. اچھا, اور پیپلز پارٹی کو آپ اعتماد میں لے رہے ہیں؟ تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے, بیکاز ہم خیبر پختونخوا کو کھونا نہیں چاہتے, ہم اس کو نہیں کھو سکتے. وہ پاکستان کا پہلے کون سا کوئی جمہوری عمل ہے جو یہ غیر جمہوری عمل یہ کریں گے, یہ بھی غیر جمہوری رویہ نہیں. ایک جمہوری طور پہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, عوام کا مینڈیٹ ہے, اس پہ نمبر 1 بات. دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ, اور یہ میں پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی بھی جواب دے دے, شفقت آوان صاحب دے دے,
وہ یہ ہیں کہ پی ٹی آئی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم خان کی رہائی کے لیے احتجاج کریں گے، تو جب پوچھا جاتا ہے برسر گور صاحب تو آؤٹ ہے، کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے، چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھے، وہ کہتا ہے علامہ ناصر عباس سے پوچھے، وہ کہتا ہے جی کیا چکزئی صاحب سے پوچھے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہو گیا ہے، چلے میں تو مائنس ہو گیا ہوں، وہی خان ہیں، وہی آپ کہتے ہیں ہمارا اتنا مطلب عروج ہے، لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ اس کا کوئی جواب کب آپ نکالیں گے؟ شفقت صاحب یہ اس کا بھی جواب دے دیں، اور دوسرا یہ کہ جیل منتقلی والی بات میں نے بھی آپ سے پوچھنی ہے، کہہ رہے ہیں کہ جیل منتقل ہو سکتی ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرنا تو ویسے ہی اب مذاق لگتا ہے اس پاکستان میں اور ہنسی بھی آتی ہے، لیکن انڈر ٹرائل پریزنر جو ہے وہ اپنے ڈسٹرکٹ میں رہتا ہے، قانون یہی ہے۔ عمران خان از اے انڈر ٹرائل پریزنر ان سو مینی کیسز، تو جہاں پہ اب ان کے کیس چل رہے ہیں یا یہاں پہ رہیں گے یا لاہور میں رہیں گے، دو جگہ ہیں جہاں پہ قانون کے مطابق وہ رہ سکتے ہیں، ٹھیک، کیونکہ ان دو جگہوں پہ ان کے خلاف ٹرائل کیسز بھی ان پروگریس ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کریں گے جیل منتقلی تو پاکستان تحریک انصاف بالکل احتجاج کرے گی، یعنی لاہور کے علاوہ اور اسلام آباد نہیں، کے علاوہ؟ اسلام آباد کے علاوہ میں تو اب یہ بھی لاہور کی بھی نہیں کہتا کہ وہاں پہ بھی کریں گے تو احتجاج ہوگا یا نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں پر ہیں وہیں پہ رہیں گے، اور اس کے اگر منتقل کریں گے تو احتجاج ہوگا۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ کرپشن ہے تو ہم گورنر راج لگانے لگے ہیں، آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ 5300 روپے کھا لیے ہیں انہوں نے، فیڈرل گورنمنٹ نے، ادھر پھر کون سا راج لگے گا؟ یہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں، آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، کوئی رقم ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، 5300 ارب کہہ رہے ہیں، میں 5300 ارب کہہ رہا ہوں، اور بہت ساری رقم ہے غریب پاکستانیوں کے لیے، اور یہ جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آئی ایم ایف کے خلاف اور اس میں کہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، اس میں آپ کی حکومت شامل ہے بھائی، یہ 2023 سے 25 تک ہے اور ہم اس وقت نہیں تھے، ہم نہیں تھے، اس میں ہم نہیں تھے۔ جیل منتقلی جو ہے اس کے اوپر آپ سنجیدہ ہیں یا یہ بھی صرف آپ نے کہا ہے کہ ہم نے دھمکی دینی ہے بس؟ نہیں، دھمکی شمکی والی بات اب ختم ہو گئی، اچھا، لحاظ اور مروت جو ہے وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کر لیا ہے۔ اب میرے خیال میں سافٹ سٹیٹ سے ہم ہارڈ سٹیٹ بن چکے ہیں اور اب ہم سٹرونگر سٹیٹ کی طرف بڑھنے لگے ہیں، اور ہمیں یہ اقدامات اٹھانے ہوں گے۔ ہم نے کس جیل میں آپ منتقل کر سکتے ہیں؟ وہ انڈر کنسیڈریشن ہے 2-3 جگہ، اچھا، لازمی بات ہے، ہم ان کی بھی سجیشن لے لیں گے، خیر ہے کہ ان کی مرضی کیا ہے، کون سی ہیں جیل؟ ان کا مشورہ مچ جیل بھی ہے اس میں یا ہو، اب شاید اس میں شامل ہے، اس میں اب انڈر کنسیڈریشن ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، کیونکہ یہ ویسے جو بھی باتیں ہو رہی ہے تاریخ کا حصہ بن رہی ہے۔ پاکستان جب خان کو کنڈیم کیا گیا نا میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو باتیں کی، آپ کی باری ہے ویسے، دیکھیے مجھے ویسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ خان کے لیے مچ جیل ڈھونڈے، چلے مچ نہیں مگر مچ ڈھونڈ لیتے ہیں، ایسی کیا بات ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، ان لوگوں کے لیے بڑا مسئلہ ہوگا ملاقات کا، ٹھیک، ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان، اوکے، یہ ان کی بیماری ہے عشق عمران، اور ہمارا مسئلہ جو ہے، ہماری کمزوری ہے عشق پاکستان، ٹھیک، اور ہم نے پاکستان کو بچانا ہے کسی بھی صورت، یہ اس کو ڈیفالٹ کرنا چاہتے تھے۔ شفقت صاحب آئیں گے سہیل آفریدی صاحب؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ اچھا، ہم نے اس کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے اور پاکستان کو بچانے کے لیے ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے، اللہ کرے کہ یہ سب اگر 5300 ارب کچھ بھی کرنا پڑا، یہ پیغام ہے کہ پاکستان کے تمام مسائل جو پی ٹی آئی کو جو جتنے مسائل درپیش ہیں اس کا ادراک کریں، یہ جو منتشر ہیں، ڈیوائیڈڈ ہیں، کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ اب اس کو آپ تو جلسے احتجاج کا نام نہیں لے رہی ہے، جب تک پی ٹی آئی اپنے پاؤں پہ کڑی ہو کے احتجاج کے لیے متحد نہیں ہوگی، بہت شکریہ، کسی نے ان سے بات نہیں کرنی۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ وقت ختم ہو گیا ہے، گفتگو اور صرف گفتگو ہے، اس کے بعد ظاہر ہے کہ محاذ رائی سے نکلنا بھی ہے تو بات چیت کرنی ہے، کیا سیاسی جماعتیں اس طرف دیکھیں گی یا نہیں؟ گفتگو آپ نے سنی، فیصلہ آپ کا۔